अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम मुल्क के हालात और अहम ख़बरों, सुर्खियां बनने वाली ख़बरों पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जंग बंदी या फिर जंग का जारी रहना, किस तरह की सिचुएशन है। अगरचे हमने देखा कि मंगल का दिन 7 अप्रैल के शब भी हम कहेंगे और बुध का जो दिन यानी जो सूरज तुलू होने वाला था और वो जो शब थी दरमियानी, बहरहाल ईरानियों के लिए काफ़ी आजमाइश कुन थी। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दे दी थी कि हम सारे ईरान की सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज आकर फिर यानी बात ये हुई कि 2 हफ्तों की जंग बंदी की गई। लेकिन ये जंग बंदी किस तरह की है और अभी तक यानी जंग बंदी के इत्तेफाक से लेकर अभी तक जितने घंटे गुजरे हैं वो कैसे रहे और अब आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की नज़रें इस वक्त जंग बंदी के यानी क़ायम रहने और उस हवाले से मज़ीद आगे पेशरफ्त होने और जो बिलखुसूस इस्लामाबाद में जो बातचीत होने जा रही है और डेलीगेशंस ईरान से भी और फिर अमेरिका से भी पहुंच रहे हैं और जो सालिसकार हैं वो भी जो है मेज़बानी यानी इस्लामाबाद में कर रहे हैं। इस्लामाबाद को बिल्कुल किले में बताया जा रहा है कि तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जो बड़े बड़े लीडरान हैं, रहनुमा हैं, चाहे वो अमेरिका के हों चाहे वो ईरान के हो, यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ताकि बातचीत को और जो 10 नुकात, जो 10 शराइत ईरान ने पेश किए हैं, जिसको अभी अमेरिका की यानी लीडरशिप की जानिब से मीडिया में थोड़ा सा कुछ यानी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मीडिया पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आपने उन नुकात को पेश कर दिया है जिसको हमने यानी कचरेदान में फेंक दिया है। लेकिन उन्हीं नुकात की हम बात करेंगे जिन नुकात को बाद में ईरान ने पेश किया है, जो बड़े मजबूत हैं, जो ईरान के मौक़िफ़ को ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि दरहक़ीक़त बातचीत के लिए कौन आगे यानी आमादा हो रहा है और किसकी शराइत की बुनियादों पर यह बातचीत अगर बढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। बहरहाल इसराइल की जानिब से लेबनान में बड़े शदीद नौयत के हमले किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान बताया जा रहा है कि 300 के करीब शहादतें हुई हैं। बाज़ रिपोर्ट्स में और मज़ीद ज़्यादा शहादतों की यानी बात की जा रही है। 1200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं और ईरान का ये कहना है कि ये जो जंग बंदी है इसमें लुबनान भी शामिल है, जिस तरह से यूएस से इनडायरेक्टली जो बात की गई थी। लेकिन इसराइल का ये कहना है और फिर साथ ही साथ अमेरिका की जानिब से भी कहा जा रहा है कि लुबनान को एक्सक्लूड रखा गया है। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि अगर लुबनान को अगर आप इससे बाहर रखेंगे तो फिर ये जो बातचीत आगे बढ़ने वाली है ये बातचीत फिर महज बेकार है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो बहरहाल क्या सिचुएशन है, दुनिया की नज़रें इस जंग बंदी को लेकर मरकूज़ हैं और सभी क्योंकि फ़िक्रमंद भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो आबनाए हुर्मुज़ बंद हैं। हाँ, चुनिंदा चंद शिप्स को जो है गुजरने की इजाज़त दी गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और मुल्क में इंतखाबात जैसे 5 रियासतों में आप जानते हैं कि हो रहे हैं, पहले मरहले के तहत इंतखाबात आज हुए और इसके साथ साथ इंतखाबी मुहिम भी जारी है, तो उस पर भी हम नज़र डालेंगे, क्योंकि मुल्क के बड़े कायदीन और पार्टियों के लीडरान, रहनुमा इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा ले रहे हैं। बिलखुसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब, उनके जुमले और उनके हम ये कहेंगे कि वोटर्स को राग़िब करने के लिए वो बातें जिस पर शायद बात करना ज़रूरी है, उस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माजिद साहब, जंगी सूरत हाल से पहले इंतखाबात के हवाले से ही बात करते हैं और आज अगर हम बात करें तो पहले मरहले के तहत जो इंतखाबात हुए और फिर इसके साथ साथ आसाम की भी मैं चाहूँगा कि हम बात करें, मगरबी बंगाल की भी हम बात करें और बिलखुसूस प्रधानमंत्री का जो इंतखाबी मुहिम में जो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह की वो बात कर रहे हैं और मुद्दा जो है बिलखुसूस चाहे वो मगरबी बंगाल हो चाहे वो आसाम हो, इंट्रूडर्स जो हैं घुस बैठिए, वो मुद्दा है भाजपा का और प्रधानमंत्री का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर इंतखाबी मुहिम चलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज इस तरीके से 3 रियासतों में रायदही का अमल मुकम्मल हुआ, एक ही मरहले में था जी, और
دو اور ریاستیں ہیں جن کو الگ چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کا خود مقصد دیکھیے، ایسا دکھتا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طریقے سے رولنگ بھارتیہ جنتا پارٹی کی دی ہوئی تواریخ، دی ہوئے مرحلے، ان کے دی ہوئی اسٹریٹجی کے اوپر ہی کام کرتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک لیٹر آیا تھا جو الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں کے نام تھا، اور اس سیاسی جماعتوں کے نام عام طور پر الیکشن کمیشن کی مہر کے بجائے بھارتیہ جنتا پارٹی کی کمل کے نشان کے ساتھ مہر تھی. جی ہاں، یہ تو ہوا جی ہاں، 8-10 دن پہلے کی بات ہے. اس پر جب سوال اٹھا گیا تو کلریکل ایرر، یعنی دفتری غلطی ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، کچھ نہیں. اور آج ایک لیٹر جو یعنی میڈیا میں آیا، بنگالی زبان میں آیا، کہ 2 ٹوک یعنی انٹیمیڈیشن جیسا دھمکی آمیز ترنمول کانگریس کے لیے. جی، وجہ یہ ہوئی کہ کل ترنمول کانگریس کے کچھ ارکان پارلیمنٹ اور دیگر نمائندے ایک نندی گرام کا ایک واقعہ بتا رہے تھے. نندی گرام جہاں سے 95% مسلمانوں کے ووٹ ڈیلیٹ کر دیے گئے، جو زندہ حیات میں ہیں ان کے بھی نام کٹ دیے گئے، جو کہیں اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے پھر واپس بھی آئے ان کے نام بھی کٹ کر دیے 95%. تو جب یہ اعتراض ہوا تو جوڈیشل ایک پرمیشن کے ذریعے سی او وہاں کے جو چیف الیکٹورل آفیسر نے وہاں کا دورہ کیا. اس دورے میں بی جے پی کے قائدین پورے شامل تھے. وہ بات لے جانے کے لیے جو ہے دلی میں جا کے چیف الیکشن کمشنر، یعنی پورا بینچ تھا، تینوں کمشنرز تھے، یہ سامنے رکھا. صاحب یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ آپ الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار دستوری ادارہ ہے. آپ کسی سیاسی جماعت کے نمائندوں کو اس طریقے سے جو ہے، جبکہ ہمارے خود اعتراضات ہیں اس کے اوپر، اور ان کی ہی بنیاد پر، بی جے پی کے نمائندوں کی بنیاد پر وہ فارم C1 آتا ہے جس میں ڈیلیشن ہوتا ہے. ڈیلیشن ان کے کوئی رشتہ دار دینا، خاندان والے دینا، اور اس کا پوری تفصیل ہونا ہے. یہ بی جے پی کے لوگ ڈیلیشن کروا دیتے ہیں، پھر انہی کو لے کر آپ کے الیکشن کے ادھیکاری رہتے ہیں، فلاں ہیں. 7 منٹ تک انہوں نے بات کی تو اس کے بعد بولا گیٹ لاسٹ. ایک چیف الیکشن کمشنر ممبر آف پارلیمنٹ کی ٹیم کو کہہ رہا ہے یو گیٹ لاسٹ، یہاں سے دفع ہو جا. وہ لوگ آگے پریشان ہو گئے، ارے یہ آپ صاحب، ارے کوئی نہیں، یو گیٹ لاسٹ، بس چل نکل یہاں سے. اس کا مطلب یہ چل نکل. تو جب یہ الیکشن کمیشن، تو کس حد تک یہ آپ غیر جانبدار الیکشن ہوگا؟ اب آپ دیکھیں 91 لاکھ بنگال میں، ویسٹ بنگال میں ووٹرز ڈیلیٹ ہو گئے، 42 لاکھ آسام میں ڈیلیٹ ہو گئے، 64 لاکھ تمل ناڈو میں ڈیلیٹ ہو گئے. یہ جو سامنے خود آنکڑے، جو الیکشن کمیشن کے آنکڑے ہمارے سامنے. خیر ڈیلیٹ کر لیجئے. ابھی میں بی جے پی کے بڑے یعنی جرنلسٹ صحافی کو بولے تھے بھائی SIR کا ہے، ارے SIR مکمل ہو گیا نا تو پھر کوئی ہمارا مقابلہ ہی نہیں رہتا کسی سے. یعنی ان کا بالکل ماننا ہے کوئی مقابلہ نہیں رہتا، بس خط. ہاں بالکل، یہ ہو اس کے لیے تو ہو مطلب انہوں نے کھلے طور پر کر دیا کہ نہیں، کیوں کہہ رہے نہیں صاحب، کوئی مقابلہ ہی نہیں رہتا نا بھائی، سب صاف رہتا ہے، کہیں یہ سب پریشانیاں کہیں. دیکھو یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں آج رائے دہی ہوئی، ووٹ کٹوا کے بعد بھی رائے دہی ہوئی، اور نیئرلی 80% رائے دہی ہوئی. کیرلا میں کچھ کم 80 ہوئی، 80+ آسام میں ہوئی، اور اس طریقے سے اس میں بھی پونڈیچری میں بھی ہوئی. ٹھیک ہے، آپ ووٹ کر دیجیے. خیر گنتی کیسے ہوگی، کیا ہوگی، یہ ہوگی جب الیکشن کمیشن خود ایک فریق بن جائے، جبکہ وہ ساری یعنی ایک غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن اس کی غیر جانبداری بالکل، بلکہ وہ ارکان پارلیمنٹ کی بے عزتی کرنے والا. ایسے ماحول میں اب یہ الیکشن کس نوعیت کا ہوگا، اس کے نتائج کس طریقے کے ہوں گے، اس کے بارے میں قیاس کیا کریں. اب رہی بات انتخابی مہم کی، آسام میں کس قسم کی زہریلی انتخابی مہم چلائی گئی. جی الیکشن سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، بندوق تان کر جو ہے مار لیا گیا. لیکن ہماری عدالتوں کو جب رجوع کیا گیا تو ارے بھائی ہمارے پاس بہت بوجھ ہے بھائی، یہ کہاں لاتے ہیں وہ خرے. لیکن آج دیکھ رہا تھا میں، رانا ایوب 10 سال پہلے کوئی ٹویٹ آیا تھا کہتے ان کا، اس پہ اتنا ایکشن ہوا ہے 24 گھنٹے میں دلی پولیس کارروائی کرے. ارے بھائی یہ اس میں کچھ ہے بھی نہیں، ہم بول رہے نا ہے وہ. یہ
یعنی بالکل قانونی طور پر ایک جرم ہے وہ. یہ نہیں اس کو تو بوجھ بہت ہے بھائی ہمارے پاس, آپ جاؤ ختم ہو گیا. تو اب یہ معاملے جب ہوتے ہیں تو اب جہاں عدل و انصاف کا فقدان ہوتا ہے, جہاں جو ہے نفرت اور بالکل اس طریقے کی سماج کو بانٹنے کی چیز ہوتی ہے, تو وہ ایسے ماحول میں تو یہ بی جے پی کے لیے تو میدان تیار ہوتا ہی ہوتا ہے. اور ایسے میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم آسام میں کیسے انہوں نے کہا ہم نے کئی لاکھ بیگھہ زمین کو جو ہے چھڑا دیا, ایسا کر دیا, اتنے لاکھ اتنے گھسپٹوں کو وہ کر دیا. ارے بھائی گھسپٹا آتا کیسا؟ وزارت داخلہ کس کے پاس ہے؟ کون بیٹھا ہوا ہے ہمارا چوکیدار بن کر سرحدوں پر؟ یعنی اس حد تک. اب آپ بنگال کا ذکر کر رہے تھے ابھی, جی بنگال میں پرائم منسٹر, اب ہمارے پاس ایک محاورہ ہے, بچہ بولتا ہی نہیں, بولا تو فلاں مرو یہی بولتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں گھسپیٹیوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں, گھسپیٹے جہاں یہ سب کچھ چلا رہے ہیں, اور یہاں کا نوجوان بے روزگار ہو کے ادھر ادھر پھر رہا ہے, اس کو کچھ نہیں, بلکہ انہوں نے مذہب کا نام بھی لے لیا کھلے عام. اب آپ دیکھیے 24 کے الیکشن میں راجستھان کے حلقے میں مسلمانوں کو لے کر منگل سوتر چھین لیں گے, بھینس چھین لیں گے, 2 کمرے ہے تو 1 کمرہ چھین لیں گے. پھر یہ کچھ بتا سکتے ہیں؟ اور آپ جو ہے جھوٹی پروپیگنڈا فلم کی بات کر رہے ہیں. پروپیگنڈا فلم کے بارے میں ایک بڑے کانگریس کے جو ہے ایم پی جو قلمکار بھی ہیں ان کا سن رہا تھا میں, پروپیگنڈا فلم. تو یہ پروپیگنڈا فلم کے بارے میں جس طریقے کی تشہیر کر رہے ہیں, فلاں 1 فلاں 2 کیرلا کشمیر, اس کے جتنے فلمیں آئیں سب کی انہوں نے کہا کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں لوگ, اس کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا یہ سچ ہے یہ؟ اور میں ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ نازیوں کے دور میں بھی جرمنی میں پروپیگنڈا فلم چلاتے تھے, ریڈیو کے ذریعے ہو فلم کے ذریعے ہو, لیکن وہ بلا ٹکٹ تھا. یہاں 500 روپے ٹکٹ دے کے, عجیب قوم ہے, پروپیگنڈا دیکھنے کے لیے پیسے دے کے جا رہے ہیں, اور وہ فلم بتا رہے ہیں کہ 700-800 کروڑ روپے کچھ کما لی کرتے. ٹھیک ہے اور کماؤ, ایسے بیوقوف دنیا میں رہے تو عقل مند تو انہیں تو بہت مزے سے رہے گا. ارے کیا بنایا بیوقوف, کیا بنایا جھوٹ کی بنیاد پر. اور جھوٹ کا جو ہے مبلغ ہمارا پرائم منسٹر ہے. کتنی جھوٹ بولی جا رہی ہے فلموں میں, کتنا دروغ بسایا جا رہا ہے, کتنا غلط میسج دیا جا رہا ہے, کتنے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑے فرقے وارانہ فساد سے بدتر ہے. فرقے وارانہ فساد میں کچھ لوگ مرتے ہیں, کچھ لوگ زخمی ہوتے ہیں, کچھ گھر جلتے ہیں, کچھ دکانیں تباہ ہوتی ہیں, پھر بھی اس کے بعد دوبارہ تعمیر ہو جاتی ہے. جو دماغوں کو ذہنوں کو تباہ کیا جاتا ہے وہ نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا گھاؤ یہ ہمارا پرائم منسٹر دیتا ہے. اور صاحب اس کے ساتھ اگرچہ معاملہ جو ہے خود وہ کافی برہم ہیں اور اس کو جو ہے بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے, اور پھر مسترد بھی کر دیا گیا ہے, اور ایون پولیس تک یعنی پہلے تو دہلی پہنچی پون کھیرا کے خلاف, اور اس کے بعد پھر یہاں یعنی کہ پون کھیرا حیدرآباد آئے, پھر ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے. بہرحال لیکن اس حوالے سے جب سوال کیا گیا چیف منسٹر آسام سے, تو پھر وہ جو ہے میڈیا پر بھی اور اس ایک خاص جو یعنی چینل کے یعنی پر وہ یعنی رپورٹر تھے, وہ جب سوال کر رہے تھے تو وہ بالکل بھڑک گئے. آپ نے بھی ضرور اس کو دیکھا ہوگا. میں جاننا چاہوں گا کہ ایک معاملہ ہے جس پر سوال کیا گیا تو بالکل کس طرح سے ان کا انداز رہا. خیر ٹھیک ہے, وہ چینل کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے ہو بھی سکتا ہے کیونکہ چینلوں کی بھیڑ ہے نا. لیکن ایک سیاسی جماعت کا نام ہو, یہ کہاں ہے, کدھر ہے, کہاں ہے؟ ارے میں بولا یہ کیسا آدمی ہے. میں بولا بھائی اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی یا مودی کی چھاؤں پڑ چکی ہے اس کو. بالکل ایسا اپنے آپ سے بالکل نکل جا رہا ہوں. ایسا آدمی حکومت چلائے گا, اور چلا رہا ہے, کیونکہ ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو. تو خیر لیجنڈ آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا ٹھیک ہے, وہ ہے نہیں ہے چلے ٹھیک ہے, بلکہ اس کے خود کئی انٹرویو, وہ اس سے پہلے وہ انکر تھے نا وہ صاحب بیچارے, تو وہ دیکھا میں, وہ خود اس میں شامل تھے. اس میں جو ہے اب کہہ رہے کہ یہ کیا ہے, اس کے معنی بتانا یہ ہونا ہے. تو خیر کیا کر سکتے ہیں, یعنی جھوٹ. اور ایک جہاں تک ہے پون کھیرا کی جہاں تک ہے, انہوں نے حکومت ہند سے مطالبہ کہ یہ کاغذات آئے ہیں اس کی جانچ بٹھائی ہے, صحیح ہے نہیں ہے. انہوں نے الزام یہ نہیں لگایا کہ میں الزام لگا رہا ہوں, یہ کہنا ہے میرے پاس یہ کاغذات آئے ہیں. اب یہ میں ہمارے وزیر داخلہ سے کہوں گا کہ اس کی ایک انکوائری بٹھائے, ایک ایس آئی ٹی بٹھائے,
اس کی انکوائری کرائی ہے صحیح ہے نہیں ہے, یہ چیزیں ہمارے کو انفارمیشن آئی ہے. اب یہ کہا کہ یہ ہم کو جو ہے جھوٹا الزام لگایا, ہم پہ یہ کرا, خیر کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ, طاقت آپ کے پاس ہے, ادھر مرکز آپ کے پاس ہے, ادھر اسٹیٹ آپ کے پاس ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایک ویڈیو جاری کرا بعد میں, کہا کہ خیر میں تو کل آپ کے اور آپ کے اہلیہ کے آپ کے بچوں کے بارے میں بولا تھا, اب آپ کے بھائی صاحب ان کی فیملی کا بھی ایک نقشہ نکلا, یہ بھی میں پیش کر رہا ہوں, اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور ٹھیک ہے, تو آپ جس طرح سے دبا آپ دیکھے کیا ہے پان کھیرا کا کیڑا بنا دیں گے, فنا کر دیں گے, اور جو گندی گالی دیکھیے آپ وہ ہمارے پاس دیتے وہ جی سے آتی ہو, نہیں کہنا چاہیے. یعنی اس حد تک اتنے بدقماش یہ قوم کو تباہ کریں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہندوازم ترقی کرے گا, ہندو لوگ ترقی کریں گے. ٹھیک ہے, امن کے ساتھ کوئی بھی ترقی کرتا ہے, شائستگی کے ساتھ کوئی بھی ترقی کر سکتا ہے, آداب کے ساتھ کوئی ترقی کر سکتا ہے, اچھی ڈگنیٹی کے ساتھ کوئی ترقی. اس طریقے سے اس ختم کی دیکھیے اس کا لہجہ, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کی جو بھی, بس ایسا دکھ رہا ہے کہ بس ہم نے بہت لوگوں کو دیکھے, بڑے بڑے کر و فر کو دیکھے, سنے یہ کس کھیت کی مولی ہے. ایک ریاست کا چیف منسٹر بتا رہا ہوں, مقصد ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اتنا طاقتور آدمی ہو چکا ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے, جس کو چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, زمانہ وقت کس کا کون ساتھ دیتا ہے اس کا سب اندازہ ہو جائے گا اس کو. بھائی صاحب اب جیسے جیسے مطلب اور مطلب یہ انتخابات ابھی آج جو ہوئے, پھر آگے بھی جس طرح سے ہوں گے, ساؤتھ کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا مدعے آپ کو نظر آ رہے ہیں ساؤتھ میں کیا ہوں گے؟ دیکھیے مدعے جو بھی میں مغربی بنگال نہیں میں آسام کے الیکشن کے وقت کانگریس کے لیڈر کو سن رہا تھا, راہل گاندھی وغیرہ, تو انہوں نے ایک اپیل کی کہ یہ ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ کے لیے یہ چیزیں ہم لے کر آنے والے ہیں, یہ سہولتیں ہیں, اور اس ریاست کو ایک محبت والی, پیار محبت والی, نفرت سے دور, اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان سے جو ہے آپ نجات دلانے کے لیے ہماری یہ جدوجہد ہے. آپ ہمیں ووٹ دیجئے, ہم کوشش کریں گے آپ کے لیے ایک اچھا کام کریں. دوسری طرف یہاں ڈرایا جا رہا ہے, یہ تم ووٹ ہم کو نہیں دیں گے تو یہ گھس پیٹا اقتدار میں آ جائے گا, میاں جو ہے سی ایم بن جائے گا. دیکھیے اس کی تقریر سنیے, میاں سی ایم بنے گا کہتے, کیا ہندوستان کے قانون میں کوئی مسلمان سی ایم نہیں بن سکتا کیا؟ بتا رہا ہوں, کئی مثالیں, راجستھان میں مسلمان سی ایم بنے, بہار میں مسلمان سی ایم بنے, آسام میں خود بنے انورا تیمور. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ بلکہ آسام سے ہمارے پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی بنے, فخر الدین علی احمد جو ہے. خیر کشمیر میں میجارٹی ہے, وہ بات کہیں گے. تو یہ یعنی اس حد تک آپ خود مہاراشٹر میں عبد الرحمان انتولی یہ سی ایم بنے, کیرلا میں محمد کویا کیرلا میں چیف منسٹر بنے. تو یعنی یہ اس حد تک کہ نہیں میاں بن جائے گا, اب وہ ہو جائے گا, ایسا چیز ہو جائے گی, ڈراؤ دھمکاؤ. آئین میں کہیں لکھا ہے کہ میاں جو ہے دیش کا پردھان منتری نہیں بن سکتا, چیف منسٹر تو چھوڑ دیں. نہیں بتانا مقصد ہے. اب دیکھیے کانگریس نے 2004 میں بالکل 2% آبادی والے مائنورٹی کے ایک شخص کو جو ہے 10 سال بٹھایا ان کے ذریعے, اور بہترین حکومت کی ان کے ذریعے. اتنے اصلاحات لائے, اتنے RTI کا قانون, رائٹ ٹو انفارمیشن, منریگا, یہ 2-3 مثالیں دے رہا ہوں میں, ایسے کئی کام ہیں. اور انہوں نے اقتدار جب چھوڑنے کے بعد ایک بات ضرور بولی کہ میڈیا تو خیر مجھ سے تو نہ کر, لیکن تاریخ مجھے ضرور میں سے انصاف کرے گی. بس کم گو آدمی, انٹلیکچوئل آدمی, بہت کم بات, اور ہر ایک کو ریسپیکٹ سے بات کرنا, اجنبی بھی ہو تو اس سے ریسپیکٹ سے بات کرتا, ایسا. تو وہ ایک ہم نے دیکھا دور, وہ بھی دیکھا, اور آپ یہ دور بھی دیکھ رہے ہیں جو نفرت کے ذریعے لوگوں کو, اور ہماری ہندو قوم اتنی بہادر ہے, یہ ایسے ڈرپوک کیوں بنا دیا جا رہا ہے, میڈیا کے ذریعے ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا ان کے بی جے پی کے جتنے بھی جو ہے ان کو ڈرپوک کے طور پر, ارے تمہارے کو یہ ہو جائے گا, تمہارے کو یہ ہو جائے گا, یہ ہو. مغربی بنگال میں باضابطہ یہ کہا جا رہا نا کہ یہاں کی جو میجورٹی ہے ان کو ایک خاص ورگ سے جو ہے ڈرایا گیا, اور ڈرایا جاتا رہا ہے, اور ڈرایا جا رہا ہے. اب دیکھیے ممتا بنرجی ہندو نہیں ہے, بالکل ہے. ان کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں ہندو نہیں ہیں پورے, وہ بھی کون سے کاسٹ کے ہندو ہیں. دیکھیے آپ بنرجی کون سی کاسٹ ہوتی ہے, آپ بالکل اعلیٰ ذات جن کو کہا جاتا ہے. تو یہ نہیں, یہ پورا
یہ دیکھیے یہ پورا جو ہے پولرائزیشن کرنا ہے, ڈرانا ہے, ڈرا کے ووٹ لینا ہے, ان کا اور کچھ نہیں, ڈرانا, لوگوں کو تقسیم کرنا, یہ ان کی پالیسی ہے. اور الیکشن سے جب اپنے اقتدار رہا, جیسا آسام میں 9,000 روپے 3 مہینے سے دے رہے ہیں آپ, اب اس کے بعد نہیں اسکوٹنی کریں گے وہ پوری, جیسا مہاراشٹر میں کرے. مہاراشٹر میں ہر عورت کو جو ہے 10,000 روپے دیا آپ, جی ہاں, اس کے بعد بولے اب نہیں ہم ڈاکومنٹ چیک کر رہے ہیں, 2% بھی نہیں بچے. آپ پھر 5 سال تک پھر عورتیں جب تک کئی عورتیں حیات میں رہیں گی, کئی نہیں بھی رہیں گی, کئی چیو ہو جائیں گی, پھر ارے پھر دیے چلو ٹھیک ہے. تو یہ اور دغاباز قسم کی جو ہے پالیسی اختیار کی جاتی ہے. الیکشن کمیشن آنکھ بن لیتا, ارے نہیں وہ نوٹیفیکیشن سے پہلے کا ہے نا, وہ ہم کیسے کرنا ہے اس کو. بولا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے بھائی, اور دوسرے کو گیٹ لاس بولنے کو آتا, اور یہاں نہیں ایسا نہیں. تو یہ پورا ہندوستان کی جمہوریت انگریزوں کے دور سے بدتر قسم کی ہو گئی ہے. انگریزوں کی جس طریقے سے آزادی حاصل کی گئی تھی قربانیاں دے کے ہوئے, آج قوم کو اس سے کہیں زیادہ قربانیوں کی ضرورت ہے اس جمہوریت کو بچانے کے لیے. یہ سچویشن آج ہندوستان کے اندر ہے. جی بھائی صاحب, یعنی مدعے اگر ہم دیکھیں ابھی جو جس طرح کی سچویشن ہے, اور کیونکہ اب یہ جو بالکل ہم جنگ کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے کی جو صورتحال ہے, جیسے اب جو ضروریات زندگی ہے اور بالخصوص ایندھن کا جو معاملہ بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ایران کی جانب سے ایک ایک کر کے ہمارے جتنے بھی ہیں اس کو جو کنسائنمنٹس پہلے سے تھے اس کو چھوڑا جا رہا ہے. اس صورتحال میں بھی ہمارے جو جہاز ہیں وہ آ رہے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا آپ سے, ابھی یہ بے فکری تو ہے لوگوں کو کہ گیس کا, پیٹرول کا اور ایندھن کے حوالے سے کوئی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے ویسا؟ بالکل, آپ کے چولہے جل رہے ہیں جی, کچھ حد تک آپ کی سواریاں بھی چل رہی ہیں, لیکن سب سے بڑا جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ ہماری ایگریکلچر اور ہماری انڈسٹری کا تباہ ہونا ہے. سینکڑوں انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. ساؤتھ کے اندر جو بڑی انڈسٹریز تھیں جس میں یوریا بنانے کی ہے اور دیگر جو سامان بنانے والی انڈسٹریز ہے, یہ ساری کی ساری پلاسٹک کی انڈسٹریز ہے اور ٹائلز کی انڈسٹریز ہے, سیمنٹ کی انڈسٹریز ہے, یہ ساری کی ساری بند ہو کے رہ گئی. اور آپ دیکھیے, میں 3 ریاستوں کا تو مطالعہ کیا ہوں, مہاراشٹر, گجرات, تمل ناڈو. یہاں سے اب دیکھیے ریلوے کو اسپیشل ٹرین ڈالنے پڑ رہے ہیں, اسپیشل چیزیں, مزدور واپس جا رہے ہیں اپنے اپنے جس مقام سے. صاحب نہیں گیس کمپنی والوں نے کر دیا, کہا کہ بھائی تنخواہ بھی نہیں, فلاں نہیں, آپ جاؤ, جب بھی سپلائی ہوں گی چلیں گے. اس سے جو افیکٹ ہوگا یوریا نہیں ملنے, خیر یوریا تو ایک مثال دے رہا ہوں میں, وہ نہیں ملنے سے جو ہے ہماری زراعت پر بڑا اثر پڑے گا. وہ ایک انڈائریکٹ افیکٹ جو ہوگا وہ الگ ہے. نہیں, راست طور پر جو انڈسٹریز بند ہو رہی اس سے ہزاروں ملازمتیں ختم ہو گئی, ہزاروں کی بات کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیے یہ کمپنیاں بند ہونے سے ہماری اکنامک جو جی ڈی پی کا فرق ہو جاتا ہے. اور اسٹاک پہ دیکھیے وہ جو معاملہ ہوتا ہے, قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کنٹیجنسی پلان نہیں ہے. اور آپ دیکھیے جنگ ہونے کے 14 دن کے بعد آپ جو ہے ایران کے صدر سے بات کر کے کچھ فلاں بات کرتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے بولے کہ ٹھیک ہے برابر ہم دیں گے. اور اس کے بعد جنگ 28 کو ہوئی, 24 مارچ کو آپ آل پارٹی میٹنگ بلاتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جب آپ کو ہوش آتا, ارے ایسا, چونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ 8 دن کا معاملہ ہے, سب صاف ہو جائے گا, آپ خاموشی رہیے جو کچھ ہے. کیوں آپ جب ہماری طرف ہیں, تو جب آئیڈیالوجی ہماری ہے, آپ ہمارے ساتھ ہیں, سب ہیں, تو آپ تھوڑا خاموش ہو جائیے. یہ کی کیا ہے, 47 سال سے اس کو سینکشن ڈال کے کچل کے رکھ دیے, یہ اور اس کی پوری لیڈرشپ کو ختم کر دیے. یہ کیا تاب لائے گا انہیں, ہماری جیسی وشال طاقت کے سامنے یہ کیا لائے گا. تھوڑے دن انتظار کر لیجیے, اس لیے آپ خاموش ہو جائیے. ارے وہ لیڈر شہید ہوگا, کچھ بھی ہوگا, آپ خاموش ہو جاؤ. ارے وہ یہاں کے ہمارے مہمان ارے جہاں تو اس کے بھی کچھ مت بولو, آپ خاموش ہو جاؤ. ایک 8 دن ٹھہرو نا, 8 دن جا کے 40 دن ہو گئے. تو یہ ہمارا جو ہے ڈنکا بج رہا ہے. اور وشوا گرو کر رہے ہیں. میں آج متھرا میں ہمارے اصل جن کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے وہ صاحب بات کر رہے تھے, موہن بھگوت نام ہے ان کا. تو وشوا گرو بننے کے لیے سنتوں کا جو ہے آشیرواد ہونا ہے, ان کی دعائیں ہونا ہے. بالکل بولا, دعا ہونا بالکل, مگر دعا کے ساتھ دوا نہیں ہونا ہے ان کو. تو اب دیکھیے اس قسم کی باتیں جب کی جاتی ہیں
ان سائنٹیفک باتیں جو کی جاتی ہیں. تو یہ ہندوستان ہے, سب چلتا ہے, کچھ بھی کرے. تو اب جب ان پہ پوچھا گیا کہ بھائی یہ وشوا گرو ہے, ہمارا کوئی رول نہیں ہے اس میں, تو ارے نہیں یہ سنتوں کی دعا ہو. تو 12 سال سے سنتوں کی دعا نہیں ہو رہی تھی. کس کی دعا ہو رہی تھی؟ راکشس کی دعا ہو رہی تھی. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ عجیب قسم کے ہیں. اور کتنا, اور آپ دیکھیے سی اے جی کی رپورٹ دیکھیے, بار بار نشاندہی کی جا رہی ہے, لیکن سی او جی کو بھی اب کنٹرول میں کر دیا گیا. نہیں, ہم جیسا بتائیں گے ویسا. یہ ڈائیورشن کدھر جا رہا پیسوں کا؟ یہ پیسہ, ہماری دولت کدھر جا رہی ہے, کس مقصد کے لیے جا رہی ہے؟ دیکھیے آپ, چاہے ہر ڈپارٹمنٹ دیکھیے آپ, اس قسم کی بندر بانٹ اور ہائی کرپشن اس سرکار میں, ڈیموکریسی کا نام نہیں, اور پورے کانسٹیٹیوشن یا دستوری ادارے مٹھی کے اندر. اب یہ چلائیں گے, برابر چلائیں گے. یہ بڑے ایک دور کے جو ہے سیکنڈ وار کے جو ہے انہوں بھی جو ہے نازی کے بڑے بھائی بنیں گے. ناظرین, ایک یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جنگ کی تو بات کریں گے. جنگ سے مراد یہ ہے کہ جنگ بندی جو نظر آ رہی ہے بڑی کمزور قسم کی, کیونکہ اس پر بہت سارے خدشات اور اندیشے خطرات بنے ہوئے ہیں. کیونکہ ایک جانب تو اسرائیل کی جارحیت بربریت جاری ہے, مزید شدت اس میں آئی ہے, وہ لبنان کے حوالے سے ہے. اگرچہ ادھر ایران سے جنگ بندی کی گئی ہے 15 دن کی, لیکن کیا یہ قائم رہ پائے گی؟ اور اسلام آباد میں جو بات چیت ہونے جا رہی ہے کیا وہ کامیاب ہوگی؟ اس پر بھی بات کریں گے. اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جو جنگ کا معاملہ تھا وہ اسلام آباد میں میڈیشن کا کیوں پہنچا, کیوں بھارت نے اپنی جو خارجہ پالیسی ہونی چاہیے تھی اور جس کا یہ مستحق تھا کہ کوئی میڈیشن کرتا, کیوں نہیں کیا؟ اس پر بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. پہلے جنگ کی صورتحال سے پہلے بھارت کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بالخصوص, یعنی یہ جو جنگ کے ایام رہے ہیں, اس سے پہلے جو وزیر اعظم کا دورہ اسرائیل کا ہوا تھا, اس کے بعد سے لے کر ابھی تک جو صورتحال بنی, سوال ماجد صاحب سے یہ ہے کہ ماجد صاحب پاکستان اور بھارت کا موازنہ کریں تو بھارت سے نکل کر بنا ہے ایک چھوٹا سا ملک پاکستان, اور ہر ایک اعتبار سے, اکنامی کے اعتبار سے, دفاعی معاملات کے اعتبار سے, خارجہ سطح پر سفارتی اثر و رسوخ کے اعتبار سے, بڑی طاقتوں سے یعنی تعلقات کے اعتبار سے, دنیا کو مینٹین کرنے کے اعتبار سے بھارت کا پاکستان سے کوئی موازنہ نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج سے مراد یہ ہے کہ کل اور پھر سیٹرڈے کو بات چیت ہوگی, کیوں ایک اہم معاملہ جس میں ہم بڑا اچھا رول ادا کر سکتے تھے, ہم نہیں بلکہ اسلام آباد نے وہ کام کر لیا ہے, بھلے ہی وہ کسی بھی انداز میں ہو, جس کے حوالے سے ہمارے بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ کیا کرا پائیں گے, ان کی کیا بساط ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن پھر بھی اسلام آباد میں بات چیت ہو رہی ہے, دہلی میں کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے, اس سوال کو آپ پوری میرٹ کے ساتھ دیکھیے. ہماری خارجہ حکمت عملی دیکھیے, جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تب سے تب جو ہمارے جو قائدین تھے, جو صف اول کے جو قائدین تھے جنہوں نے آزادی میں حصہ لیا اور حکومت سنبھالی, انہوں نے ابتدائی سے ہندوستان کو خارجی سطح پر, عالمی سطح پر ایک بہت ہی مستحکم اور یعنی اچھا ایک سفارتی یعنی موقف رکھنے والا بنایا. اور اس کے لیے میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. نان الائن موومنٹ شروع ہوئی تھی, اس وقت مصر کے ایک ناصر تھے, اور یوگوسلاویا اب تو متحد, اب تو سربیا وغیرہ میں تقسیم ہو چکا ہے, مارشل ٹیٹو بول کے تھے. ان کے ذریعے ایک تحریک شروع ہوئی تھی. ہم یعنی اس وقت دنیا 2 دھڑوں میں تھی اور کولڈ وار کا دور تھا. امریکہ ایک طرف ہے, سوویت یونین ایک طرف تھے. حالانکہ ہماری جو اشتراکی آئیڈیالوجی سوویت یونین سے میل کھاتی, آزادی کے بعد سوویت یونین نے ہماری بڑی مدد کی, ہمارے صنعتوں کو, انڈسٹریز کو, اسٹیل پلانٹ فلاں ہر چیز, دفاعی ہر چیز سپلائی کی. ہمارا دار و مدار 80% تک اسرائیل روس کے اوپر تھا ہمارا. اور اس کے ساتھ ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی کرا. تو ہم نے نان الائن موومنٹ شروع کی, اور اس کی تعداد 70s 80s میں 142 ہو گئی. دنیا میں 202 ملک ہیں جس میں 193 UN کے ممبر ہیں. یعنی اتنی بڑی بارگیننگ کیپیسٹی کوئی بھی ہے تو ہندوستان کی طرف دیکھتا تھا. آپ کو ایک فیڈرل کاسٹرو بول کے تھے کیوبا میں, اس سے پہلے بھی ان کے ایک صدر تھے,
اس وقت جو رول امریکہ کے خلاف جو حالانکہ آزاد ہوا کچھ نہیں بالکل اب نیا بچہ پیدا ہوا تو کیسا ہوتا اس نوعیت کا ملک تھا اتنی بڑی ساکھ رکھی. ایک دوسری چیز 80s میں سارک موومنٹ شروع کرے. سارک موومنٹ کے بانیوں میں ہم تھے اور یہ اس وقت یہ ہمارا ہدف تھا کہ بر صغیر کو ویزا فری ریجیم بنا دیں گے. سب ایک ہی تحت رہے تھے قندھار سے لے کے میانمار تک ہم لوگ ایک تھے. تو اب سیاسی تقسیم سے ہم الگ کیوں ہوں؟ ہماری تجارت لین دین سب چیزیں ہوئی, بڑا سیکریٹریٹ بنایا, سب کچھ اس کو تباہ کیا. آتے ہیں 2000 کے 90s میں تو اس وقت دیکھیے برکس کی جو معاملہ ہوا, برکس کے 5 بانیوں میں ہم, اور برکس نے جو ترقی کی کہ یہ برکس کا جو ہے 5 کنٹریز کو اس لیے دیا کہ یہ آبادی میں, رقبے میں, وسائل میں دنیا کا ایک چوتھائی ہوتا ہے. یہ ملکوں نے بولا کہ بھئی ہم ایک اپنی اکانومی بنائیں گے, اپنی اس کو دراڑ بنانے والا, اس کو تباہ کرنے والا. نان-الیون کو تباہ کیا, سارک کو تباہ کیا, برکس کو تباہ کیا. آسیان میں ہم ایک مبصر ہے, اس کو بھی انہوں نے خراب کر کے رکھ دیا. تو یعنی یہ صرف آئیڈیالوجی کی بنیاد پر حکومت بناتے, ٹھیک ہے بنائیے, لیکن آئیڈیالوجی کی بنیاد پر حکومت چلانا, اب آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کر لیے چونکہ آئیڈیالوجی ایک ہے, اور اسرائیل کے ہی دیے ہوئے جو فٹ پرنٹس پر آج ہندوستان کے اندر نفرت کا بازار گرم کر کے رکھا. تو کیسے ہوگا جب آپ کی سوچ چھوٹی, آپ کی سوچ نفرت کے اوپر, نفرت کے گھیرے میں رہنے والی, وہ کیسے بڑا رول ادا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ 3 سمندر والا ملک, وشال ملک, سب سے بڑی آبادی والا ملک, سب سے بڑی جو ہے کنزیومر اکانومی والا ملک, آج ہر ملک کیوں ہماری طرف دیکھتا؟ یہ مال بکتا ہے یہاں, کچرا بھی ہو تو بکتا ہے ہندوستان کے اندر. چین کیوں ہمارے پاس داخل ہو چکا ہے؟ ہر ملک کیوں ہمارے پاس داخل ہو چکا ہے؟ یہ چیز بکتی بھائی. یا چونکہ یہاں لوور مڈل کلاس کی اتنی تعداد ہے جو پیسہ اگر اس کو 100 روپے آمدنی ہو تو 110 روپے خرچ کرتا ہوں, جبکہ دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. تو یہ اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. تو ان کی حیثیت کیا رہے گی؟ اب دیکھیے عربوں سے جا کے گلے ملتے ہیں, کرتے ہیں. اور ہماری جو بنیادی پالیسی جو ہمارے جو فاؤنڈرز نے رکھی تھی, یعنی فلسطینیوں کے بارے میں ہو یا دیگر اس کے بارے میں ہو, مکمل غیر جانبداری کے بعد آپ جانبداری کا ثبوت دیے. آپ جو ہے ایران پر حملہ ہوتا ہے اس کی مذمت نہیں کرے. کوئی ملک کسی بلا اشتعال کے کیوں حملہ کیا, اور اس میں پہلے ہی حملے میں 170 کے قریب چھوٹی لڑکیاں, اس کا وہ نہیں کرے. لیڈرشپ شہید ہو گئی, اس کا مذمت نہیں کرے. ہمارے مہمان کچھ تھے سیلرز, اس کا کچھ وہ نہیں کرے. تو یہ اب ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک فریق بن چکا ہے. ہندوستانی حکومت ایک فریق بنی, ہندوستانی عوام نہیں بنی کبھی بھی. ہندوستانی عوام آج بھی حریت پسند ہے, آج بھی پوری مکمل طور پر غیر جانبدار ہے, آج بھی وہ انسانیت کے نام پر جو ہے دم بھرنے والی ہے. جبکہ یہاں کی سرکار خود اپنے ہی لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر ووٹ لینے والی ہے, اور کسی طریقے سے اور جھوٹے پروپیگنڈے کے نام پر فلمیں بنا کر ان کو جو ہے ان کے ذہن خراب کر کر ان کے ساتھ ان کو یہ سماج کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, میری بات پوری ہونے دیجیے. اب رہی بات پاکستان کی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی دودھ کی دہی نہیں ہے. وہ کتنی گندی ہے, کتنی غلیظ ہے, اور کتنی جمہوریت پسند, جمہوریت شکن ہے, جمہوریت پسند نہیں, جمہوریت کو توڑنے والی ہے. کتنی مینڈیٹ چور ہے, یہ چور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, لیکن چور جو ہے ایک ساہو بن کے کام کر رہا. کیوں کر رہا؟ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چور ہوتے ہوئے بھی کچھ کام اس کے لیے جو ہے عالمی برادری ان کی طرف دیکھی. یعنی چوروں کی حکومت ہے وہاں, کوئی منتخب حکومت نہیں ہے. وہ جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈیفیٹ ہوئی تھی پاکستان, ہاں, وہ فارم 47 نام سے جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیے. اس کو وہاں کا جو فوجی اسٹیبلشمنٹ بٹھا دیا, اور جو لوگ جیتے ہیں ان کو جیل میں رکھا. یہ الگ ہے, اس کی داخلی صورتحال الگ ہے. اور وہ دہشت گردی کا منبع ہے. جتنے زیادہ دہشت گردی کا ہے انٹرنیشنلی وہاں کے 4 یا بڑے جو ہے انٹرنیشنلی نوٹیفائڈ ہے. جبکہ ہمارے پاس کوئی شاید ایک یا تو تنظیم بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو نوٹیفائڈ ہوئی انٹرنیشنلی. اس کے باوجود وہ سوچنے کی ضرورت ہے. یقیناً ملک اتنا کوئی خاص نہیں ہے, ہم سے نکلا ہوا ملک ہے, لیکن آج انٹرنیشنل آپ دیکھیے پوری انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا ذکر چل رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ویسا آدمی
مینڈیٹ چور آدمی دھوکہ دے کے اقتدار میں آنے والا، اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، اس کے ملک کی پذیرائی ہو رہی، اور ہم وشوا گرو وشوا گرو وشوا گرو، کچھ بھی نہیں، گرو ہے نا وہ وشوا ہے. تو یہ سچویشن ہماری خارجہ پالیسی. اب آپ دیکھیے حالیہ دنوں میں ہم روس سے کم دام میں تیل لیتے تھے. مجھے بڑا تعجب ہوا جب انٹرنیشنل مارکیٹ اوپیک کا جو ریٹ ہوتا ہے 42 سے $46 پر بیرل چل رہا تھا، ہم $14 سے تیل خرید رہے تھے روس کا، اور ہم کو وہی $100 میں تیل مل رہا تھا. یعنی دیکھیے اب اس کے بعد دسمبر سے بند کر دو، بولے کیا ہم آزاد ملک ہیں اس وقت؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایما کے اوپر ہم نے روس سے تیل بند کر دیا، پھر انہی کی ایما پر نہیں آپ پھر خرید سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایران سے بھی بولا تم بھی اس سے بھی خریدو، اس سے خریدنا شروع کر دیا. ایران سے 2 سال سے اب تیل بند کر دیے. ایران تو انڈیجنس کرنسی میں لیتا تھا، ادھار دیتا تھا ہمارے کو، اور روس بھی پیسے تو ہم تیل بیچ کے پیسے دو بولتا تھا. اب آپ یہ سچویشن، یہ وجہ کیا ہے؟ اب روس بولا نہیں، بتا رہا ہوں کہ وہاں سے احکامات آنا ہے. اب وہاں سے احکامات آئے تو ٹھیک ہے، ہم ان سے گیس خریدیں گے، ان سے تیل خریدیں گے، ان کی وہاں پر چلنا ہے. تو ہماری جو سوورنٹی ہوتی، ہمارا جو اقتدار اعلیٰ ہوتا، اس کو انہوں نے کسی کے پاس رہن رکھ دیا ہے. ایسی حکومت کیا خود کو جو ہے قوم پرست کہتی ہے؟ یہ تو قوم دشمن لوگ ہیں. بہرحال مگر بھائی صاحب یہاں پر ہم ایران کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ، یعنی ہماری خارجہ پالیسی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کے ساتھ رویہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران نے تو بڑا پازیٹیو ان کا جو ہے اپروچ رہا، اور انہوں نے دوست ممالک میں دنیا کو جو ہے بتایا کہ بھارت بھی دوست ممالک میں ہے، اور اس کے لیے بہت ساری جو ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے یعنی کہ ایکسٹینشنز دیے، اور بڑا جو ہے ہمارا سامان رکھا، اور ساری چیزیں لوگوں کا خیال رکھا. جی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے کیا ہوگا نا؟ یہ آپ یہی ہے نا آپ کا جو میڈیا تو وہی بتا رہا نا. ہاں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ایران کے پر جو کچھ 28 فروری سے جو کچھ مظالم ہوتے رہے، سب سے زیادہ جو فکر مند رہے ہندوستانی عوام رہے. اس کی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں. جی دنیا میں ویسے بے شمار ملک ہیں، اس میں 57-58 یہ چنڈو ملک ہیں جو OIC کے نام سے مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن کسی ملک سے اتنا ڈونیشن نہیں ملا جتنا ہندوستان کے عوام نے ایران کے لیے دیا ہے. ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں. ایک انڈا 25,000 میں بیچ دیا گیا اس کے لیے، یعنی بتا رہا ہوں. تو یعنی ہندوستانی عوام کے لیے دیا انہوں نے، ہندوستانی حکومت کے لیے نہیں دیا، نہ ہندوستان کی حکومت پالیسی کے لیے دیا. ہندوستانی عوام ہمارے ہیں، ہمارے لیے ان کا دل تڑپ رہا ہے، ہمارے لیے انہوں نے جو ہے سڑکوں پہ مظاہرے کیے، راتوں میں دعائیں کی، اور ہمارے لیے اتنے بڑے، دیکھیے کشمیر سے آپ بھی بتائیں نا، ساری چادر بھر گئی زیوروں سے، عورتیں نے اپنی ساری چیزیں جسم کے نکال کے دے دیے. یہ ہمارے لیے عطیہ ہے. تو بتائیے یہ ہندوستانی عوام کے لیے. اب آپ دیکھیے جو لوگ ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، آج گیس کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ گیس کے سلنڈروں میں کیوں پریشان ہیں؟ پیٹرول کے لیے، خام تیل کے، اس کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ آج یہاں مسلمانوں کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو، اور لیتے ہو مسلمانوں کی ملک سے لیتے ہو. یعنی یہ حکومت اس حد تک گر چکی ہے. تو ایران بھی بہتر جانتا ہے، ایران کی حکومت بھی بہتر جانتی ہے کہ ہندوستانی، چونکہ عوام ہمارے یعنی درد ہے، عوام میں درد ہے ہمارے لیے، عوام ہمارے لیے آنسو بہا رہی ہے، عوام ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہے، عوام ہمارے لیے اپنی قیمتی اثاثے دیتے جا رہی ہے. لہٰذا ہم ہندوستانی عوام کے لیے راستہ کھول رہے ہیں. اس میں لکھا ہے فار دا پیپل آف انڈیا، لکھا اس میں، وہ فارسی میں کوئی لفظ لکھا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی عوام کے لیے ہے، ہندوستان کی سرکار کے لیے نہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس مسئلے کو آپ لوگ نہیں بتائیں گے نا، چونکہ آپ کا غلام میڈیا ہے، پورا وچار دھارا پہ جو ہے چلنے والی سرکاریں ہیں، یہ نہیں بتائیں گے آپ لوگ. ٹھیک بھائی صاحب، اب بات یہ ہے کہ جنگ کو، یعنی جنگ بندی کا جو آغاز ہوا ہے، اگر سے لبنان کو ایکسکلوڈ اور انکلوڈ کی بات چل رہی ہے، اسلام آباد میں اب جو بات چیت ہونے جا رہی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ٹاپ لیڈرشپ، چاہے وہ ایران سے ہو، چاہے وہ امریکہ سے ہو، چاہے وہ خود وزیر اعظم جو پاکستان کے وہ میزبانی کر رہے ہیں، اور دیگر بھی سبھی جو رہیں گے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے بات چیت کے آغاز سے پہلے؟ دیکھیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت لبنان میں جو خون ریزی ہوئی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کی
یعنی خاتمے کے بعد پورے مڈل ایسٹ کی بندر بانٹ ہوئی تھی. اس بندر بانٹ میں فلسطین برٹین کے ساتھ، لبنان فرانس کے ساتھ، سیریا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، یہ سب بانٹ لیے پورا. اور لبنان کا فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اس کی سلامتی، آج اس کی سلامتی کو داغدار بنا دیا گیا. اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے، اور وہاں کے جو عیسائی صدر سے کہنے لگے نہیں ہم لوگ نیگوشیٹ کر لیں گے عیسائی اس کے ساتھ، ایک دن کا معاون کر لیں گے، فلاں کر لیں گے. ارے بھائی اتنے دنوں سے اس کی زمین پہ تم قبضہ، سرحد تمہاری پار کئی کلومیٹر اندر گھس چکا انہیں، اور دن دناتے ہوئے کبھی بھی آتا. آپ کی فوج کیا چڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہے؟ جب آپ کیوں نہیں بیدار ہوئے؟ اور آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے معاملات ہم طے کر لیں گے، ہم سیز فائر کر لیں گے، جو بھی ہو. یہ نقصان ہوا کس کا ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ کچھ ہوا؟ آج دیکھیے آج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے. اور لبنان جو ہے یقیناً ایران کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں، اور آپ دیکھیے لبنان میں جس قسم کا جو قانون بنایا گیا، صدر وہ عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے، وہ طبقے کا آدمی ہوں گا صدر بنے، اور وہاں کا پرائم منسٹر سنی مسلمانوں سے ایک آدمی ہوں گا، اور پارلیمنٹ کا اسپیکر شیعہ مسلمانوں کا ایک نمائندہ ہوں گا. اس طریقے سے پوری بندر. ابھی یہ کیسا ملک ہے بھائی؟ جبکہ اس سے کئی گنا افریقہ کے وہ ملک ہیں جو بالکل جو ہے بنا مذہب ذات پات کے جو ہے وہ کرتے ہیں. بتانا مقصد یہ ہے، حالانکہ وہ بھی غلامی سے نکل کے آئے ہیں. اب جی گھانا وغیرہ چھوٹے ملک ہیں، لیکن دیکھیے تو یہ پوری طریقے سے اس کو کمزور کرنے کے لیے طبقات کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر اس طریقے کا جو ہے وہاں کیا گیا. اور لبنان میں جو سورش، اب دیکھیے لبنان میں جو فلسطین میں جو قبضہ کیا گیا، کس طریقے سے برطانیہ نے پوری طریقے سے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو لاگے بسایا، وہاں ان کی مملکت بنائی، اور مملکت بڑھتی جا رہی ہے. اب تو یہ ہو گیا کہ اب گریٹر اسرائیل ہو رہا ہے. گریٹر اسرائیل میں بیروت بھی آ رہا ہے، سیریا بھی آ رہا ہے، ایجپٹ بھی آ رہا ہے، حتیٰ کہ کچھ حد تک سعودی عرب کے علاقے بھی آ رہے ہیں. ان کو سب معلوم ہے یہ شاہوں کو، لیکن وہ آقا کے غلام ہیں، کیا کر سکتے وہ؟ ان کا آقا تو واشنگٹن بیٹھا ہوا ہے. شدید نوعیت کے حملے یعنی لبنان پہ کیے گئے ہیں. اور بھائی صاحب لبنان کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آج ایران کی جنگ ہوئی تو ابھی نہیں، بلکہ اگر ہم دیکھیں گے تو خود حماس کے ساتھ جو چل رہا تھا، تو ادھر حماس سے جو ہے جنگ چل رہی تھی، مطلب یہ جاریت کر رہے تھے اسرائیلی، اور ادھر حزب اللہ کی جانب سے وہی برابر کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ تب بھی وہ حملے کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف حماس کے ساتھ مل کر، یعنی حماس کی مدد میں. اور اس مرتبہ بھی جو ہے ایران کے حوالے سے جیسے ادھر سے حملے ہوئے، اس میں بھی جو ہے وہ موجود رہے. میں جاننا چاہوں گا یہ جو اب آپ کہہ رہے تھے کہ اس بات چیت کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، بات چیت کی شروعات تو ہوں گی، لیکن یہ تعطل کا شکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوشش اپنی جگہ ہوگی، لیکن اگر یہ تعطل کا شکار ہو جائے گا، جنگ بندی سیز فائر ختم ہو جائے گی، دنیا کے کئی ملک لپیٹ میں آ جائیں گے. ایسا بھیانک ہوگا، اندازہ نہیں کر سکتے. اب امریکہ کی پول تو کھل گئی، امریکہ اتنا آسانی سے کہیں جھکنے والا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ویتنام کی جنگ کا کمپیریزن کیجئے. ویتنام میں کچھ نہیں، مزاحمت کار کتنے سالوں تڑپا کے رکھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں تابوت بھیجتے گئے واشنگٹن کو، امریکیوں کے. فلائٹ سے نہیں، پانی کے جہازوں سے بھیجنے گئے جب فلائٹس بھی بس نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے چلیے. اور اکانومی کتنی خراب ہو رہی ہے. دیکھیے صرف 40 دن کے اندر ان کا جو ہے پورا جو ہے چہرہ سامنے آ گیا. 40 دن کے اندر، 40 دن پھر بھی بڑی طاقت، نام بڑا. اس کا وزیر دفاع بتا رہا تھا ہمارے ہدف پورے ہو گئے، فلاں ہو گئے. تو آگے تو بھی ٹھیک ہے چل بھائی، کئی کو پھر جنگ بندی، کئی کو ہدف پورے ہو گئے نا، خاموش ہو جاتا نہیں. تو یہ جو ہے دو راستے ہیں اس وقت. اسلام آباد کی بات چیت اگر کہیں نہ کہیں جھول لچکداری ہوئی تو یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. لچکداری نہیں ہے. آپ دیکھیے ایران جو پہلے ہمیشہ سے انکار کرتا آ رہا ہے، وہ اپنا مندوب بھیج رہا ہے. خیر امریکہ تو ہمیشہ سے بات چیت کو تیار ہے. اب یہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریفرنس دیا شہباز شریف کا کہ ان کا جو ہے میسج آیا، وہ میسج پھر ان کا جواب آیا، تو مجھے بتایا گیا کہ اس کی جو ڈرافٹنگ ہے، یعنی امریکہ ہی ان کے نام سے ایک میسج بھیج رہا ہے اس کو. تو میرا نہیں وہ پورا پکڑے گا، وہ ایسا نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں پکڑے گا. ارے بھائی ہر آدمی کی، ہر ایک چیز کی صلاحیت الگ ہوتی. آپ کی صلاحیت کچھ اور ہے. میں کچھ ایک لکھوں گا تو بولیں گے ارے ان کا لکھا ہوا ہے بھائی، آپ لکھیں گے تو میں خود پہچان لوں گا. ٹھیک ہے،
میں آپ کے نام سے اگر کر رہا ہوں تو آپ بولیں گے ارے میری خرم کی چوری کر لیا بھائی نے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا گیم دیکھیے, نام اس کا ڈال کے ٹویٹ بھلے تو اپنے ہینڈل سے اس کو وہ کر دے, وائرل کر دے, اس کو باہر کر دے. یہ میں میٹر بھیج رہا ہوں, وہ میٹر اب دیکھیے اس میں وہ بھی ہے, میں آپ کو بھیج رہا ہوں, وہ بھی چلے گا اس کے اندر. ارے بولا بھائی شہباز شریف میں اتنی بھی تمیز نہیں ہے, وہ پہلے کا سینٹنس نکال کے بھائی اسی لیے عمران خان کو جیل میں بھیج دیا گیا. ہاں نہیں خیر وہ اس کی قابلیت کیا بولا نا, میں شکست خوردہ کو بنائے, خیر وہ جو ہے وہ چھوڑو, وہ الگ بات ہے. کیسا چھوڑیں گے بھائی صاحب, یہ بھی تو بڑی نہیں بات آ جائے تو جو پکڑے بات ہو رہی ہے جس کو جیل میں لائے اس کے بارے میں بولیے. نہیں جو چوری پکڑی گئی اسلام آباد میں, نہیں جیسا کہ میں ہوتے تو کیا ہوتا. نہیں جو میں چوری پکڑی گئی, ارے بھائی ٹھیک ہے ڈرافٹ انہیں بھیج دیا, آپ کو ایڈریس کر کے بھیجا کہ یہ چیز اپنے اس پہ کرو, وہ بھی آ گیا اس کے اندر. ارے اللہ واہ 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 واہ, پوری پبلک آ رہی یہ کیا, ارے بھائی انہیں بھیج رہا ہے اس کو تو انہیں پورا بھیج دیا اسی. ارے وہ کٹ کر کے بھیجنا تھا نا, وہ تو تمیز نہیں ہے اس کو. اور اس سے پہلے بھی کچھ بھیجا تھا, وہ برے ایکسپیرینس خراب اس کے کہیں کہ انگریزی اس کا ساری دنیا میں جوہلا کا جو ہے دورہ ہے, نہ اہلوں کو جو ہے ایسے ایسے مقامات مل گئے ہیں جس کے وہ بالکل ہی طور پر اہل نہیں ہیں. نہیں وہ ایک مجھے بہت پہلے ہمارے دلیپ کمار صاحب فلم میں کام کرتے تھے, کیا ہے کوا موتی کھائے گا, کیا ہے ہنس چنے گا دانا دن کا, ہنس چنے گا دانا دن کا, کوا موتی کھائے گا. تو کوا موتی کھانے کا دور آ گیا, یہ کوے موتی کھا رہے ہیں آج, چاہے ہمارے پاس ہو یا اڑوس پڑوس میں ہو, آج یہ کوے جو ہے نا موتیاں کھا رہے ہیں. اور ہنس بیچارہ جو ہے دانا دن کا جو مل گیا کھا لیا, نہیں کھا لیا کچھ نہیں. تو یہ دور بہت بڑی ایک فلم آئی تھی ان کی بیراک کے نام سے, بہت پہلے کی, میں سمجھتا ہوں کہ 80s کی ہوں گی اب. تو اس میں بڑا مجھے پسند آیا کہ ہنس چنے گا دانا دن کا, کوا موتی کھائے گا. تو آج کوے موتی کھا رہے ہیں, آج کے کوے پورے موتی کھا رہے ہیں. اپنے سماج میں بھی ایسی ہے, سماج میں بھی کئی کوے ہیں جو موتیاں کھاتے جا رہے ہیں. اور بیچارہ جو اصول پسند آدمی فلاں ہیں وہ بھی آج پیدل ہے بیچارہ. بالکل یہ صورتحال ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. مطلب علاقائی سطح سے لے کر اگر عالمی سطح تک دیکھتے ہیں تو وہی چیز ہم کو نظر آ رہی ہے جس کا خمیازہ ساری دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے, اور معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور اپنے مفادات کے لیے اور اپنے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بزنس کے لیے, اپنے جو ہے اقتدار کے لیے یہ معصوموں کا خون بہا رہے ہیں, بظاہر پھر لڑا بھی رہے ہیں. بھائی صاحب آخری سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیا آپ کو لگ رہا ہے جو بات چیت اور جو 10 نکات ہیں, جو 10 پوائنٹس ہیں ایران کے, جس کے حوالے سے جس طرح سے کہہ دیا گیا کہ ہم نے اس کو کچرے دان میں پھینک دیا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا وہ جو کچرے دان میں پھینک دیا تھا اس کے بعد آنے والا بھی ان کے لیے بڑا اس قدر ایک پوائنٹ اہم ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بات چیت کو جو ہے قبول کیا ہے, جنگ بندی کو قبول کیا ہے کہ اس پر بات کریں گے آگے. تو پھر ان کی ہار نہیں تو کیا ہے, وہ جو 10 پوائنٹس ابھی موجود ہیں میں پڑھ کے سنا دوں. دیکھیے چہارشنبے کی صبح میں جب یہ حملہ نہیں ہوا تھا, ویسے یہ لوگ کلاک لگا دیے تھے, کاؤنٹ ڈاؤن کی کلاک لگا دیے تھے. تو خیر وہ ایک دم ہمارے میڈیا والے بھی لگا دیے تھے, اسرائیل کے میڈیا والے بھی لگا دیے تھے, کیونکہ دونوں بڑی یکسانیت ہے نا. تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. کاؤنٹ ڈاؤن سے کچھ دیر پہلے ایک دم ایک ٹویٹ آیا. اس ٹویٹ دیکھیے آپ, ہوا تو پڑھ کے سنائیے. اس ٹویٹ میں انہوں نے وہ تمام چیزیں پیش کی کہ یہ چیزوں پہ بھی اس پہ اتفاق ہوا, اس سے اتفاق ہوا. آپ نے ہرمز کے بارے میں بھی انہوں نے خود اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے, آپ نے ہرمز کے بارے میں, پھر یورینیم کی انرچمنٹ کے بارے میں, اور پھر ایک اچھا طاقتور یہ خطے کی خوشحالی, ایران کی خوشحالی, یہ سب چیزیں آئی تھی اس کے اندر. تو یہ چیزیں اس میں لبنان کا بھی ذکر رہا تھا, لبنان کے بشمول لبنان. تو یہ ایسا صدر ہے بالکل گھڑی میں پلٹی مارنے والا. ہمارے پاس ایک پلٹی مار تھے, دیکھو نتیش کمار, اس کو بھی مات کر دیا انہیں اپنے ٹویٹ کے اندر. آپ دیکھیے اس کے ایک ہفتے کے ٹویٹ نکال کے دیکھیے, یعنی اتوار کے دن جو ٹویٹ تھا اس میں ہول سویلائزیشن ول ڈائی, اس کا پورا خلاصہ کیجیے آپ. اس میں کتنے گندے الفاظ بھی استعمال کیے گئے تھے. تو ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم بھی سب دیکھ رہے تھے, منگل کی رات ہو گئی, چلو ہو گیا, ڈیڈ لائن ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک ٹویٹ آیا, اس میں ایک ہفتے کے ٹویٹ دیکھیے, ہر ٹویٹ ایک دوسرے سے جدا, اور ہر ایک میں ایک نئی الگ بات. تو اس قسم کے جب کریزی لوگ جب بیٹھ جاتے ہیں اقتدار کی کرسی پہ, تو صاحب اس میں 10 میں 7واں جو پوائنٹ ہے, اس کو شاید عرب حکمران بھی اگر دیکھیں, الجزیرہ کی جانب سے کوئی ایسا نہیں ہے,
وہ سارے پوائنٹ سامنے ہیں، اور پھر پبلک ڈومین میں وہ سارے پوائنٹس جو ایران نے دیے ہیں وہ نہیں جو کچرا دان میں ڈال دیا گیا، جس طرح سے کہا گیا نائب صدر نے امریکہ کے کہا، بلکہ وہ جو دیے گئے ہیں جس پر آگے بات چل رہی ہے. ویسے 10 ہیں، آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے، لیکن وہ وقت اس کو لگ جائے گا. لیکن 7واں جو پوائنٹ ہے ہمارے صاحب صرف ایران کے لیے نہیں ہے. وہ 7واں پوائنٹ جو ہے دی withdrawal of US combat forces from all bases in the region means all the Gulf states also. So یہ ایک لبرٹی کی بات ہو رہی ہے سارے ریجن سے ان کو دفاع کرنے کے لیے. صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سن رہے ہیں. مطلب کتنا بڑا موقع ہے کہ یہ سب بھی جو ہے ہاں میں ہاں بھر دیتے اور کہتے کہ ہاں بھائی ہماری بھی بنائی ہے. نہیں دیکھیے اقتدار کا کتنا اہم پوائنٹ ہے یہ. عرب جو خلیج کے عرب کے جو لوگ ہیں، سارے عرب نہیں ہیں، افریقہ میں بہت اچھے عرب لوگ ہیں، ان کی ابھی بھی حکومتیں بہتر چل رہی ہیں، جیسا بھی ہو خیر. تو یہاں ان کا جو اقتدار، ان کو جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امریکی اڈے ہماری حفاظت کر رہے ہیں. حفاظت نہیں بلکہ آپ کے لیے لائبلٹی بن گئے. جیسا کہتے ہیں نا فصل جو ہے باڑ فصل کو کھا گئی، وہ حساب ہے. کہاں گئے یہ لوگ جب آپ کے اوپر کچھ ہو رہا تھا آپ کی تنصیبات پر؟ تو یہ لوگ کدھر تھے؟ تو آپ کرائے کے ٹٹوں کو لے کے آئے تھے ترکی سے، پاکستان سے لا کے وہ اڈے کو چلا رہے تھے، وہ انٹرسپٹر کو چلا رہے تھے. آپ کیا لوگ بھول جاتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پاس پورا پریس بین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خبریں آئیں، سامنے آ گئی، رپورٹس آ گئی کہ امریکہ کی جو فورسز تھی وہ تو انہوں نے بلا لیا واپس. اب اس کو انٹرسپٹر کو چلانے کے لیے یہ پاکستان کے ٹرینڈ ہے ان کو بھیج رہے ہیں، بلکہ ترکی اور پاکستان سے آپ ٹرینڈ لوگوں کو لے کے آئے تاکہ انٹرسپٹر کو چلایا سکے. تو یہ آپ کا طرز ہے، اور آپ اپنی دولت کا پورا حصہ وہاں ڈالتے ہیں، اور اپنی دولت اپنا خرچہ جو ہے عوام کے اوپر جو ہے بجائے سہولتیں دینے کے بجائے، بلکہ امت کو سہولت دینے کے بجائے یہ ان لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں جو، اور آپ 20 مہینے تک قتل عام کو دیکھتے رہے، بلکہ الٹا مدد کرتے رہے، قاتل کی مدد کرتے رہے. تو یہ چیز ہونے والی نہیں ہے. کیا قانون فطرت نہیں ہے کوئی چیز دنیا میں؟ یعنی یہ اتنا بہترین موقع تھا. نہیں یہ نہیں ہے، یہ ان کی آنکھوں میں پٹی ہے، یہ ابھی کچھ نہیں ہوا. ایران خالی ایک پھلجڑیاں چھوڑا ان کے لیے. ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ خیر قدرت کیا ان کے لیے بندوبست کرے گی، آگے چل کر معلوم ہوگا. لیکن ان کو تو ہوش لینا چاہیے تھا جب یہ غزہ میں قتل عام ہو رہا تھا. ابھی بھی ہو رہا ہے، آج بھی مارے لوگ غزہ میں جا کر. کیا کر رہے تم لوگ سب جو ہے؟ اور تمہارا OIC ابھی تک کہاں گیا؟ غائب ہے، وہ غائب ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. کیا یہ 15 دن کا معاملہ آگے بڑھے گا یا نہیں؟ بالکل 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی دیکھیے یہ معاملہ دنیا کا امتحان لینے والا ہے. دنیا کے باشعور لوگوں کا بھی امتحان لے گا. خیر جو بالکل نالائق جو ہے بڑی کرسیوں پہ آ گئے ان کا تو کیا ہے، پوری دنیا کے شعور کا امتحان لینے والا ہے. اور یہ اگر یہ سال نہیں ہوا تو ہم دنیا کو تباہی سے بچا نہیں سکتے. یہ بہت سنگین صورتحال ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.